أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरत शुआरा आयत नंबर 10 से आयत नंबर 33 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब इन आयत का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे लिए कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना आसान बना दें। वइज़ नादा रब्बुक मूसा वइज़ और जब नादा आवाज दी, पुकारा। नादा यहाँ पे या के नीचे दो नुक्ते लगे हैं, कुरान मजीद में दो नुक्ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नादा या है, या के बाद नीचे जो है दो नुक्ते लगे हैं, ये दो नुक्ते नहीं होने चाहिए।
اور जब आवाज दी रब्बु का आपके रब ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को क्या आवाज दी अन की इति तुम आओ या तुम चले जाओ अलकौम ज़ालिमीन जालिम लोगों के पास। यानी उस वाक़े को याद करो जबकि पुकारा तेरे परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को और फरमाया कि चले जाओ जालिम कौम के पास, जालिम लोगों के पास, कौम फिरौन फिरौन की कौम के पास। अला यत्तकून क्या वो सब नहीं डरते, अला यत्तकून और उनसे कहना कि क्यों नहीं डरते, यानी फिरौन की कौम के पास जाना और कहना कि क्यों नहीं डरते, क्यों तकवा इख्तियार नहीं करते। काला उसने कहा रब्बी है मेरे परवरदिगार इन्नी अखाफ बेशक मैं डरता हूँ अन युकज़िबून कि वो सब जुटलाएंगे मुझे, अन युकज़िबून वो जुटलाएंगे नी मुझे। ये नून के नीचे जो जेर है ये असल में नी था, ठीक है, मतलब मुझे, अन युकज़िबूनी कि वो मुझे जुटलाएंगे। वयदीकु और तंग होता है सदरी मेरा सीना, वयदीकु और तंग होता है सदरी मेरा सीना। यहाँ पे यजीकु वो तंग होता है का तर्जुमा किया है, क्या तर्जुमा किया है, वो तंग होता है। असल में जब आगे सदरी का लफ्ज ना हो तो यजीकु का मतलब हम करेंगे वो तंग होता है, क्योंकि या जो है ये गायब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि इसका फाइल सदरी है इसलिए वो तर्जुमा निकाल देंगे, मेरा सीना तंग होता है। वला यंतलिकु और नहीं चलती है, ला यंतलिकु और नहीं चलती है लिसानी मेरी जुबान। यहाँ पे भी ला यंतलिकु वो चलती है तर्जुमा किया हुआ है, लेकिन जब लिसानी साथ मिलाएंगे तब वो चलती है नहीं करेंगे, और नहीं चलती है मेरी जुबान। फअरसिल तो भेज दीजिए इला हारून हारून की तरफ, फारसिल इला हारून तो हारून की तरफ भेज दीजिए, बस पैगाम भेज दे हारून अलैहिस्सलाम की तरफ। वलहुम और उनका अलैया मुझ पर ज़म्बुन एक गुनाह है, और उनके लिए मुझ पर गुनाह भी है। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी तो मैं डरता हूँ अन यक़्तुलूनी कि वो सब मुझे कत्ल कर देंगे। क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं, फ़ज़हबा बस तुम दोनों जाओ, बिआयातिना हमारी निशानियों को लेकर, इन्ना मअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ है, मुस्तमिऊन सुनने वाले। फअतिया तो तुम दोनों आओ या चले जाओ फिरौन के पास। फकूला बस तुम दोनों कहो इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन बेशक हम रसूल है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं रब्बिल आलमीन सब जहानों के रब का। अन अरसिल ये कि तू भेज दे माना हमारे साथ बनी इसराइल को, यानी तुम दोनों जाओ फिरौन के पास और दोनों उससे कहो कि बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए हैं, रसूल है, और हमारा मुतालबा है कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। क़ाला उसने कहा अलम नुरब्बी का अलम नुरब्बी का क्या नहीं पाला हमने तुझे, अलम नुरब्बी का क्या हमने नहीं पाला तुझे फीना अपने में वलीदा बचपन से, अलम नुरब्बी का फीना वलीदा। फिरौन ने कहा क्या हमने नहीं पाला तुमको अपने दरमियान बचपन से, वलबिस्ता और तू ठहरा रहा फीना हमारे दरमियान मिन उम्र का अपनी उम्र की, सिनीन कई साल, यानी गुजारे तूने हम में अपनी उम्र के कई साल। वफालता और तूने किया फ़ालता का फ़ालता का वफालता और तूने किया फ़ालता का अपना वो काम, अल्लती फ़ालता जो तूने किया, वअंत मिनल काफिरीन और तो नाशुक्रों में से हुआ। क़ाला कहा फ़अलतु अब मैंने किया उसे इज़न उस वक्त, वाना मिनज़्ज़ालिन जबकि मैं गुमराहों में से था। फफररतु फिर मैं भाग गया मिनकुम तुमसे, लम्मा खिफ्तुकुम जब मैं डरा तुमसे, फवहब ली
तो अता किया ली मुझे, रब्बी मेरे रब ने, हुक्मन हुक्म, वजअलनी और उसने बनाया मुझे, मिनल मुरसलीन रसूलों में से, और उसने मुझे रसूलों में से बनाया। वतिल का नियमतुन और ये एहसान है, तमुन्नुहा तू जता रहा है उसे, अलैया मुझ पर, अन अब्बता कि तूने गुलाम बना रखा है, बनी इसराइल को। कौला फिरौन ने कहा, वमा रब्बुल आलमीन और क्या है रब्बुल आलमीन, जहानों का रब क्या है, कौन है। कौला मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, रब्बुस समावाति वल अर्द आसमानों का रब है, जमीन का है, वमा बैनहुमा और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, इन कुंतुम मूकिनीन अगर हो तुम सब यकीन करने वाले। कौला लिमन हौलहु वला तस्तमिऊन कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये कहा, ये फिरौन की तरफ राजी है। कौला फिरौन ने कहा, लिमन हौलहू उनसे जो उसके इर्द गिर्द थे। कौला फिरौन ने कहा, लिमन उनसे जो हौलहू उसके इर्द गिर्द थे। अला तस्तमिऊन क्या तुम नहीं सुनते, क्या तुम नहीं सुनते। कौला कहा मूसा ने, रब्बुकुम तुम्हारा रब, व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन और तुम्हारे पहले सब आबा व अजदाद का रब जो है। कौला इन रसूलकुम बेशक तुम्हारा रसूल, अल्लदी जो उर्सिला भेजा गया है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, लमजनून यकीनन दीवाना है। फिरौन ने कहा, बेशक तुम्हारा ये पैगाम लाने वाला जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है दीवाना है। कौला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुल मशरिक वल मगरिब मशरिक का और मगरिब का रब, वमा बैनहुमा और उन दोनों के दरमियान जो है वो अल्लाह ही है, रब्बुल आलमीन ही है, इन कुंतुम ताकिलून अगर तुम सब अकल रखते हो। कौला फिरौन ने कहा, लइन इत्तखज़्त इलाहन यकीनन अगर तूने बना लिया है कोई माबूद गैरी मेरे अलावा, लाजअलन्नका जरूर बजरूर यकीनन मैं तुझे बना दूंगा, मिनल मस्जूनीन कैद वालों में से। कौला अवलो जिअतुका बिशैइन मुबीन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और क्या, लौ जिअतुका अगर मैं ले आऊं तेरे पास, बिशैइन मुबीन किसी चीज को जो कि वाज़ेह हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, कि अगरचे मैं लाऊं तेरे पास कोई खुली चीज तब भी आप मुझे कैदियों में से डालोगे। काल फअति बिही तो उसने कहा, बस तू ले आ उसको भी, इन कुंत मिन सादिकीन अगर तुम सच बोलने वालों में से हो। फअल्का तो उसने फेंकी, आसाहु अपनी लाठी, फइज़ा हिया तो अचानक ही वो, सुअबान अजदहाती मुबीन वाज़े, वनज़अ और निकाला, यदहु अपना हाथ, फइज़ा हिया तो अचानक वो, बैज़ाउ सफेद थी, लिन्नाज़िरीन सब देखने वालों के लिए। और जब खींचा उन्होंने अपने हाथ को तो वो अचानक सफेद था देखने वालों के लिए। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया सबको। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ लेट आए हैं, बाद में आए हैं, तो अभी दोबारा भी जब तफसीर हम बयान करते हैं तर्जुमा दोबारा भी आ जाता है, तो अब भी तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह अब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल जो है हमने सूरह शुआरा का आगाज किया था। आज हमारा सूरह शुआरा का ये दूसरा सबक है।
सूरत की इब्तदाई आयात में कुरान मजीद की हक़ानियत और तसल्ली के मज़मून को इजमाली तौर पर बयान किया गया। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया और इससे मकसूद जो है उसूल दीन यानी तौहीद ईमान की दावत देना है। मूसा अलैहिस्सलाम के इब्तदाई वाक़यात जो है वो सूरह क़सस और बाज़ दीगर सूरतों में भी बयान हुए हैं। ताहम यहाँ पर मज़मून की इब्तिदा तबलीग हक़ से हो रही है। अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया और फिर उसके बाद उनको तबलीग के लिए फ़िरऔन और उसकी जालिम कौम के पास भेजा। तो इसी बात को यहाँ बयान किया गया कि वो बात काबिल ज़िक्र है। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौम ज़ालिमीन, जबकि तेरे परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा अन इतिल कौम ज़ालिमीन कि तुम जालिम कौम के पास तबलीग के लिए जाओ। कौम फ़िरऔन जो कि फ़िरऔन की कौम है, कौम फ़िरऔन जो कि फ़िरऔन की कौम है। अल्लाह ताला ने सारी कौम फ़िरऔन को जालिम का खिताब दिया है। अगर कि असल जालिम फ़िरऔन था, मगर उसके अमीर वज़ीर हवाली उसके हवारी जो थे, उसके दोस्त अहबाब अजीज़ अकरीबा सब उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, इसलिए सबको जालिम कहा गया। उनमें कोई भी इंसानियत के दायरे में नहीं रहा था। इस किस्म की मिसालें बाज़ दीगर अक़वाम के मुतालिक भी मिलती है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक वो सारी की सारी कौम अंधी थी। तो पूरी कौम फ़िरऔन में बाज़ इस्तिस्ना का सबूत भी मिलता है। मसलन सूरह मोमिन में आता है वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानह, कि फ़िरऔन की कौम में एक ईमानदार आदमी भी था जो अपने ईमान को छुपाता था। इस तरह फ़िरऔन की बीवी आसिया भी साहिब ईमान थी। बहरहाल चंद एक को छोड़कर सारी कौम जालिम थी, इसलिए पूरी कौम के लिए जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इस आयत में कि जालिम कौम के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन से वापसी पर दौरान सफ़र ही नबूवत अता हुई और वही हुक्म हुआ था कि फ़िरऔन के पास जाके तबलीग का हक अदा करो। फरमाया कि उस कौम को जाके कहो अला यत्तकून, क्या वो अल्लाह ताला की नाराज़गी, अल्लाह ताला के गुस्से से डरते नहीं हैं। अल्लाह ताला का हुक्म सुन के मूसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ रुकावटों और कमज़ोरियों का जिक्र किया जो उन्हें राह हक में नज़र आ रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खौफ खाता हूँ, मैं डरता हूँ कि फ़िरऔन और उसकी कौम मुझे जुटला देंगे। वो लोग ना मेरी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करेंगे और ना मेरी बात को मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उसी कौम में पैदा हुए थे, उसी माहौल में पल के जवान हुए, लिहाजा वो उनकी नफ्सियात और उनके अखलाक से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। इसी बिना पे उन्होंने खदशा जाहिर किया कि वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने ये भी अर्ज किया वयज़ीक़ु सदरी, कि मेरा दिल तंग होता है, वला यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी जुबान भी अच्छे तरीके से नहीं चलती। मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में कदर लुकनत थी, इसीलिए अर्ज किया फारसिल इला हारून, फारसिल इला हारून, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी पैगाम भेज ताकि वो भी मेरे काम में मेरा मुआविन बन जाए। सूरह ताहा में वाज़ेह तौर पे अर्ज किया था वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर यानी मुआविन बना दे ताकि हम दोनों मिल के तबलीग का काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। सूरह कसस में अपने मकसद की वजाहत इस तरह फरमाई कि हारून मेरा भाई है, वह अफ़सह मिन्नी लिसानन, वो मुझसे ज़ुबान में ज़्यादा फसीह है, मुद्दा की अच्छे तरीके से वजाहत कर सकता है। फारसिलहु मई यरिद अन युसद्दिक़ुनी, उसे मेरे साथ भेज दे
جو کہ میری پشت پناہی اور تصدیق کرے گا میں جو بھی بات کروں گا۔ ہارون اس کی تصدیق اور تائید کرے گا تو بات جو ہے وہ چل نکلے گی اور آگے باقی لوگ بھی مان جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو کھول دیا، ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی معاون بھی بنا دیا، اس طرح آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک اور عذر پہ بھی پیش کیا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعونیوں کا مجھ پہ ایک گناہ بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعونیوں کا مجھ پہ ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، لہذا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالے۔ وہ الزام یہی تھا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اگرچہ وہ قتل عامد نہیں تھا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، مگر ان کا آدمی تو بہرحال میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اور اسی وجہ سے میں مصر چھوڑ کے 10 سال تک مدین میں مقیم رہا۔ اب اگر ان کے پاس دوبارہ جاؤں گا تو وہ مجھے سابقہ جرم میں گرفتار کر لیں گے۔ تو ان تمام خدشات کے جواب میں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ فرعونی تجھے قتل کر دے اور تم میرا پیغام ہی ان تک نہ پہنچا سکو۔ فرمایا فکر نہ کرو، فاذهبا بآیاتنا، بلکہ ہماری نشانیاں لے کے تم دونوں جاؤ۔ نشانیوں سے مراد عصا اور ید بیضاء جیسے دو واضح معجزات ہے، یہ معجزات لے کے ان کے پاس جاؤ۔ انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ تمام معاملات اور ان کا حسن قبح ہمارے علم میں ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ فاتیا فرعون، بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ فقولا انا رسول رب العالمین، اور تم دونوں کہو کہ ہم پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم از خود تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ تم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں۔ اس مقام پہ زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں واقعے کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو کہیں دوسرا۔ اس مقام پہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، لیکن بعض دوسرے مقامات میں کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہے۔ مثلا سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انبیاء سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، بس تم دونوں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے اور تمہاری بات اس کے ذہن میں اثر کر جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک کلیہ بتا دیا کہ تبلیغ کے وقت ہمیشہ نرم لہجہ جو ہے وہ اختیار کرو، یہ مؤثر ہوتا ہے۔ سخت بات کرنے سے بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے یوں کہو کیا تم میں پاک ہونے کی کوئی خواہش ہے تاکہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں کفر شرک کی گندگی سے طہارت حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال اس مقام پہ صرف اسی قدر ذکر ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے فرستادہ ہے، رسول ہے۔ ہمارے بزرگ بھی یہی، علماء بھی یہی فرماتے ہیں، یہی نصیحت فرماتے ہیں۔ اب کسی سے بھی بات کر رہے ہو، کسی کو بھی تبلیغ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، وہ فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہو سکتا، اور تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، انہیں ہدایات دے رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
تو پھر ہم کیوں سخت سے بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں سخت رویہ اختیار کریں گے؟ اس لیے نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کے پہلے فرعون کو دعوت توحید دو، اور پھر اس سے یہ مطالبہ کرو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے کم و بیش 72 افراد مصر میں آ کے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً 450 یا 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ تو جب وہ مصر سے نکلی تھی تو ان کی تعداد 6,70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ انہیں ان کے اصلی وطن میں دوبارہ آباد کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے فرعون کی غلامی سے آزادی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ دے کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ جب فرعون نے اللہ کے نبیوں کی یہ باتیں سنی تو سخت حیران ہوا۔ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اس کا اپنا پرورش کردہ اس کے سامنے یوں جرت کے ساتھ بات کر سکے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنا احسان جتلانا شروع کیا۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے درمیان بچپن میں نہیں پالا تھا؟ تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا، ہم نے تجھے نکال دیا اور پھر تمہاری پرورش کی، اب تم ہمیں اپنی آنکھیں دکھانے لگے ہو۔ اس نے یہ بھی کہا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرے۔ ظاہر ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، 10 سال وہاں رہے، اور پھر واپسی کے سفر میں آپ کو نبوت عطا ہوتی ہے، جبکہ آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دور کا ذکر سورہ قصص میں موجود ہے۔ فرعون نے کہا کہ تو اپنی عمر کی کئی سال ہمارے ساتھ رہا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، یعنی تو نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ہم نے تو تمہیں پالا پوسا، تمہاری جان بچائی، اور تو نے یہ صلہ دیا کہ ایک قبطی کو قتل کر کے مدین چلا گیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ناشکر گزاروں میں سے نکلا، تو نے ہمارے احسان کا بدلہ احسان فراموشی کے ساتھ دیا۔ یہ سارے ان واقعات کی تفصیل جو ہے سورہ قصص اور باقی صورتوں میں موجود ہے۔ فرعون کی بات کے جواب میں قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ قبطی کا قتل اس وقت کیا جبکہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ من الضالین، بے خبروں میں سے تھا۔ یہاں پہ ضال کا معنی بے خبر کر دیا ابھی، اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معنی یہاں پہ مناسب حال نہیں ہے۔ اس لفظ کا معنی بے خبر کے علاوہ حیران، سرگردان اور پریشان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ ضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا بھی یہی معنی کہ ہم نے آپ کو سرگردان پایا، حیران پایا تو رہنمائی فرمائی۔ تو ضال کا معنی خطا کرنے والا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چکنے والا کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی۔ اکثر مفسرین اس کا ترجمہ بے خبر کرتے ہیں، اور یہی زیادہ درست ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، اور قتل عمد نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ ایک مظلوم اسرائیلی کو ظالم قبطی سے نجات دلانا تھا، لیکن وہ ایک موقع برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ جواب دیا کہ ان سے قبطی کا قتل بے خبری میں غیر ارادی طور پہ ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ قبطی کے قتل کے بعد خود میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، مجھے گرفتار کرنے کے منصوبے بن رہے تھے، جس کی اطلاع مجھے میرے ایک خیر خواہ نے دی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں تم سے بھاگ گیا جب کہ میں نے تمہاری طرف سے خوف محسوس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، کہ اس نے مجھے حکم یعنی علم عطا کیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، یعنی میرے سر پہ تاج نبوت رکھا۔ نبوت اور رسالت کا تذکرہ یہ بھی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر آپ کی فرمائش پہ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام عظیم المرتبت رسول تھے، کتاب تورات بھی آپ ہی پہ نازل ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، البتہ جہاں تک تم نے میری پرورش کی اس کا مجھ پہ احسان جتلایا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، تو یہ ایک احسان ہے جو تو مجھ پہ رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، میری پرورش بھی تیرے ہاں جو ہوئی ہے وہ ظلم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا، ان پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا، تیرے اس ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اللہ کو اسی طرح منظور تھا، وہ صندوق تمہارے محل میں پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی میری زندگی بچانے پہ مجبور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا تھا، بڑا کام لینا تھا، اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری زندگی بچ گئی۔ مقصد یہ کہ میری پرورش میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو کامیاب بنایا کہ تیرے دل میں میری محبت پیدا کر دی، گویا تیرے ہاتھوں سے میری پرورش بھی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تیرے ظلم اور ستم کی داستان تو یہ ہے جس سے تو احسان بتلا رہا ہے، یا یہی تیرا احسان ہے نعبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اور ان سے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ بنی اسرائیل نے فرعون کے ہاتھوں واقعی بڑے مظالم جو ہے برداشت کیے تھے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن پہنچ کے آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس کے بعد فرعون نے کہا، قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے جس کی طرف سے تم رسول بن کے آئے ہو؟ سورہ نازعات میں موجود ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ علی الاعلان کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، تم کس رب العالمین کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کا تعارف ان الفاظ میں کروایا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم نے یقین کرنا ہے، تو رب العالمین تو وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز کی تدبیر کر کے اسے حد کمال تک پہنچانے والا ہے۔ رب العالمین کی حیثیت کے بارے میں سوال منطقی کہلاتا ہے، جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا، وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، وہ تو وراء الورا ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے لا فکرت فی الرب، رب تعالیٰ کی ذات میں غور اور فکر نہ کرو، وہ انسانی عقل اور فہم سے بالاتر ہے، لہذا اس کی پہچان اس کی مصنوعات کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کی مصنوعات میں غور کرو گے اس کی صفت سمجھ میں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جو ان کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ سن کے فرعون اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوا، قال لمن حولہ ولا تستمعون، اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا کیا تم سنتے نہیں کہ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ میں نے اسے رب العالمین کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ ارض و سما کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ دراصل فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اس کے کہنے میں نہ آ جائے،
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہنے لگا رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی وہی پروردگار ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنی پیدائش کو اپنے آبا و اجداد تک ہی محدود نہ سمجھو، بلکہ تمہارے ایک حقیقی خالق بھی ہے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ہر طرح کا سامان، زندگی کا سامان مہیا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ شاید کہ فرعون کے دماغ پہ چوٹ لگے اور وہ خود کو الہ کہلواتا تھا، کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف دلائی کہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جب تم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تم کیسے الہ ہو سکتے ہو؟ الہ اور رب العالمین تو وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کے لیے کہنے لگا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا یہ پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ البتہ دیوانہ ہے، یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نہ صرف ہمیں کوستا ہے بلکہ ہمارے آبا و اجداد کی خبر بھی لیتا ہے، اس نے ہماری حکومت اور شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں کی اور نہ ہی مجھے الہ ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام بات کو چھوڑنے والے نہ تھے، انہوں نے تیسری دلیل دی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرمایا کہ رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا پروردگار ہے، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک اسی کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تمہاری سلطنت تو ایک محدود علاقے پہ مشتمل ہے جس کے باہر تمہارا حکم نہیں چلتا بلکہ کسی دوسرے بادشاہ کا سکہ چلتا ہے، مگر پروردگار عالم تو وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا تسلط پوری زمین پر بھی ویسا ہی ہے جیسا آسمانوں پر، اس کا تسلط سمندروں پر اور فضاؤں پر بھی ہے، وہ پہاڑوں کا بھی خدا ہے، صحراؤں کا بھی ہے، اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ان صفات کا مالک ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو اب بھی سمجھ جاؤ اور اسی وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلائل دیتے تھے، مگر فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ آپ کے دلائل سے متاثر نہ ہو جائے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور بتایا کہ تمہیں ایک محدود خطے میں تسلط حاصل ہے، تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا، البتہ غصے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، وہ کہنے لگا ہے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود تسلیم کیا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، یعنی میں تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ کہنے لگا ملک مصر میں تو میرے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تو نے کسی دوسرے کو معبود مانا تو یاد رکھنا میں تمہیں سزا دینے پہ بھی قادر ہوں، پھر بے شک اپنے رب کو میرے مقابلے پہ لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، وہ ایسی دھمکیوں سے کہاں مرعوب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منوانے کے لیے پہلے انہوں نے عقلی دلائل پیش کیے جن کا فرعون پہ اثر نہ ہوا، لہذا اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کہ تم عقلی دلائل کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تیرے پاس کوئی واضح چیز یا نشانی لے آؤں کیا پھر بھی تم اپنے نظریے پہ قائم رہو گے اور میری صداقت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے فوراً کہا اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی نشانی لا کے پیش کرو، پتہ چل جائے گا تم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے نشانیاں پیش کرنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا اور پہلی نشانی کے طور پہ فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ معجزانہ لاٹھی ہوتی تھی جسے آپ نے زمین پہ ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس اچانک وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی جسے دیکھ کر فرعون کے اوثان بھی خطا ہو گئے، تمام درباری خوفزدہ ہو گئے، آخر انسان تھے، ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی، وَنَزَعَ يَدَهُ، آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کے باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا،
آپ کے دس مبارک میں سورج جیسی چمک آ گئی تھی، اور یہ کوئی ایسی سفیدی نہیں تھی جیسے کہ برس کی مریض کی ہوتی ہے۔ من غیر سو، سورہ طہ میں ہے، اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پہ سفید اور چمکدار بنا دیا تھا، مگر فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس نے ان معجزات کو جادو پہ محمول کیا، اور اس بات کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔